अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर न सिर्फ पाकिस्तान में फैल चुका है बल्कि शरह-ए-वात में भी तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह अवामी सतह पर गैर जिम्मेदाराना रवैया और एहतियात में लापरवाही है। और इसके साथ साथ रिसर्च ये बताती है कि उन लोगों को कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, या फिर हमारे माशरे में ये भी देखा जाता है कि हर तीसरा शख्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। आखिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की क्या वजूहात हैं? हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारा जिस्म कोरोना वायरस और इस तरह की दीगर मौलिक बीमारियों के खिलाफ बेहतर अंदाज में लड़ सके? आज के प्रोग्राम में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कौन सी अलामात सामने आ सकी हैं और खास तौर पर ओरल अलामात कौन सी जाहिर होती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस की मौजूदगी में दीगर तमाम तरह के इलाज, तमाम तरह के ट्रीटमेंट कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे माशरे में हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां फैलती जा रही हैं। पहले हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां सिर्फ बुजुर्ग अफराद तक ही महदूद थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब नौजवान अफराद और बच्चों में भी ये बीमारियां नजर आती हैं। क्या इसकी वजह हमारी डाइट हैबिट्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट है या लाइफस्टाइल? आज के प्रोग्राम में इन तमाम बीमारियों और इनके इलाज से मुतालिक हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर सना तारिक हैं, आप डेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। इसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रियाज, आप कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हैं और आप हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के इलाज की माहिर हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सना, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आप चूंकि ओरल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, आप क्या देखती हैं कि लेटेस्ट रिसर्च कोरोना के हवाले से जो आ रही है, और उसमें एक चीज ये भी सामने आई कि कुछ ऐसे भी मरीज रजिस्टर हुए हैं जिनमें कोई अलामत ही जाहिर नहीं हुई। तो ओरल क्या अलामत जाहिर हो रही हैं कोरोना वायरस के हवाले से? प्लीज गाइड कीजिएगा। किसी भी बीमारी की दो वजूहात होती हैं। एक तो वो ये है कि जो वो डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी माउथ के अंदर, और एक उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट है कोरोना का, वो सिर्फ एक ही है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, जो जायका मुंह में आना खत्म हो जाता है। उसके दो मैकेनिज्म हैं, एक डायरेक्ट मैकेनिज्म है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली वो टंग के मसल्स को और उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनको इफेक्ट करती है, और जिसकी वजह से टेस्ट सेंसेशन खत्म हो जाती है। दूसरा ये है कि जो नर्व्स टेस्ट सेंसेशन ब्रेन को लेके जाती हैं, वो वायरस उनमें जाके डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से टेस्ट सेंसेशन खत्म हो जाती है। जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो तो यही है। वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में एक इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, और साथ में आपको स्ट्रेस रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आते हैं। उनमें आपके हैं एफ्टस अल्सर, जो हमारे मुंह में कॉमन छाले निकल आते हैं, या फिर पानी वाले छाले निकल आएंगे, या फिर जो गम्स की डिजीजेज हैं वो बढ़ जाएंगी, बेएहतियाती की वजह से बढ़ जाएंगी, कुछ स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाएंगी। फिर जो हमें जख्म बन जाते हैं, जो नील पड़ जाते हैं, उस तरह की मुंह के अंदर लीजन्स पाई गई हैं। फिर साथ में जो है कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड हैबिट्स पेशेंट्स में, ब्रक्सिज्म जिसको क्लेंचिंग कहते हैं, दांत रगड़ना आपस में, वो बढ़ गया है मरीजों में, जिसकी वजह से दांतों के फ्रैक्चर टूटने और उनके साथ पेशेंट्स की कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। बस यही सिम्टम्स थे जो कि हमें पाए गए हैं कोरोना के। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सादिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि कोरोना वायरस के ही तनाजुर में आपसे बात करना चाहता हूँ। इम्यूनिटी की बात की जा रही है, आखिर हमारी इम्यूनिटी वक्त के साथ साथ क्यों कमजोर होती जा रही है? कौन से ऐसे अवामिल हैं और कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल शराफत साहब, देखिए इससे पहले इम्यूनिटी पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी जो है बेसिकली हमारी बॉडी का एक दिफाई जो है वो निज़ाम है। ये समझ लें हमारी बॉडी की फौज है। जैसे ही हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया या वायरस का जरासीम दाखिल होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके ऊपर काम करती है, उसको जिस्म से खारिज कर देती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में इम्यूनिटी या दिफाई निज़ाम कमजोर होता है, और ये पेशेंट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कैच करने के रिस्क पे होते हैं। और देखा यही जा रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से भी वो पेशेंट्स में कोरोना ज्यादा सिविरिटी के साथ आ रहा है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनका इम्यून सिस्टम वीक है। मिसाल के तौर पे बात करूंगी कि ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग हैं, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, दिल की बीमारियां या हड्डियों जोड़ों से रिलेटेड ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, ये लोग इनमें कोरोना काफी शिद्दत के साथ पाया जा रहा है।
جی تو ہم اپنی امیونٹی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہماری ڈائٹ اس کی ذمہ دار ہے، ہمارا انوائرمنٹ ذمہ دار ہے، یہ لائف سٹائل ہی کچھ ایسا بن چکا ہے؟ میرا خیال ہے جو تینوں باتیں آپ نے کی اس میں ان تینوں باتوں کا عمل دخل ہے. اگر میں ڈائٹ سے ہی بات کروں تو آپ نے دیکھا جیسے آج کل ہمارا رواج ہے فاسٹ فوڈ کھانے کا، ان ہیلدی کھانے کا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری امیونٹی کو ویک کر رہی ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی غذا کو فریش رکھیں، ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، اپنی غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، ڈیری پروڈکٹس، ان چیزوں کو لے کے آئیں. سیکنڈ چیز ہے رہتی ہے کہ اسٹریس، انگزائٹی، یہ بھی آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے، کم کرتی ہے. تو اپنے آپ کو فریش رکھیں، ریلیکس رکھیں، پریشانی کا شکار جو ہے وہ آپ نہ ہوں. اور تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز، چونکہ میں ہڈیوں اور جوڑوں کی ڈاکٹر ہوں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنے موبائلس کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں، لیک آف ایکسرسائز، کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پٹھے سکڑ رہے ہیں، آپ کے جوڑ درد کر رہے ہیں، کمر میں درد، گردن میں درد، ڈفرینٹ پرابلمز آپ کی آ رہی ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے کہ تینوں چیزوں کا، کہ ڈائٹ ہماری اچھی نہیں ہے، ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے رہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری باڈی کو ویک کر رہی ہیں. جی ڈاکٹر ثنا، جیسا کہ ڈاکٹر سعدیہ بتا رہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کا ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم اورل ہیلتھ کی بات کریں اور دانتوں کی بیماریوں کی بات کریں تو دانتوں کے ٹیڑھے ہونے کی جو بیماری ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ کچھ بچوں کے نیچے کے دانت یا اوپر کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں جن کو ہم ریبٹ ٹیتھ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ بچوں کے دانتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جبڑے بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کی اپیرنس کمپرومائزڈ ہوتی ہے. ان بیماریوں کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں دانتوں کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے، اور اس کے ریلیٹڈ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں میں. اس کا جو دو کمپوننٹس میں اس کی وجوہات کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو جینیٹک ہے، جو بچہ اپنے ماں یا باپ سے انہیرٹ کرتا ہے. پیرنٹس کے ٹوتھ سائز میں، جو سائز میں ایک فرق ہوتا ہے، سب ہیومنس برابر نہیں ہوتے. تو بچے نے اگر جو سائز ماں سے یا باپ سے انہیرٹ کر لیا ہے اور ٹوتھ سائز دوسرے پیرنٹ سے انہیرٹ کر لیا ہے تو ایک ڈسکریپنسی آئے گی، جس سے دانتوں میں ٹیڑھا پن بھی آئے گا، جبڑوں میں بھی اوپر نیچے بڑا سائز چھوٹا سائز، یہ ہم نے دیکھنے میں پایا ہے. دوسرا یہ کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس جینیٹک پرابلم کو ورسن کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس کو. اس میں بھی ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں. ایک، بچوں میں ہیبٹس ہوتی ہیں، انگوٹھا چوسنے کی ہیبٹ ہے، فیڈر پیتے ہیں بچے، وہ لمبے عرصے تک پیتے رہتے ہیں. ایک عمر تک یہ ہیبٹس ٹھیک ہے، ان کا کوئی افیکٹ نہیں آتا، بٹ ایک خاص عمر سے اوپر جب یہ ہیبٹس پرولونگ کرتی ہیں پھر ان کے فیس پہ ڈیلیٹرس افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بچوں میں ناخن چبانے کی، پینسل کا سکہ کھانے کی، کوئی اور چیز منہ میں ڈالنے کی عادت ہے اور وہ پرولونگ ہو جاتی ہے تو اس کے بھی افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. دانت وہاں سے ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبڑا دوسری طرف کو گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری جو ہے ہماری ڈائٹ ہے. جیسے میڈم نے فرمایا ہے، ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آج کل کی ہماری ڈائٹ کنورٹ ہو گئی ہے ریفائنڈ پروڈکٹس پہ، جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹوتھ ڈکے بڑھ گیا ہے. ٹوتھ ڈکے جب بڑھ گیا ہے، جب دانتوں میں کیڑا لگنے کی جو شرح ہے وہ بڑھ گئی ہے تو کیڑا لگنے کے ساتھ دانت گرنا جلدی شروع ہو گئے ہیں. اب جب جس دانت نے منہ کے اندر 8 سال کی عمر تک رہنا ہے وہ اگر 5 یا 6 سال کی عمر میں گر جائے گا تو وہ جو 3 سال اس کی خالی جگہ رہے گی اور نیچے والا دانت جب تک آ کے اس کی جگہ لے گا تب تک ساتھ والے دانت اس کی جگہ موو کر جائیں گے، اس کی جگہ ختم ہو جائے گی. جس دانت نے، پرماننٹ دانت نے اپنی جگہ پہ آنا تھا وہ یا تو نکلے گا ہی نہیں، نکلے گا تو کسی غلط جگہ نکل آئے گا. تو یہ پھر اس کو جو ٹیڑھے پن کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ سب ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ آج کل جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے. جی تو اس حوالے سے آگاہی کی کیا کمی آپ دیکھتی ہیں اور خاص طور پہ پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں میں کیا ایسی احتیاط کریں کہ دانت ٹیڑھے ہونے سے رک جائیں؟ ہمیں ایک تو ڈائٹ جو سب سے پہلے ہے امپورٹنٹ، اس کو ہم نے ریگولرائز کرنا ہے. بچوں کو ہم بالکل نہیں یہ کہتے کہ آپ سب کچھ ہی کھانا چھوڑ دیں اور آپ روٹی سالن پہ آ جائیں. وہ بچوں کی بھی ایک خواہشات ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھائیں، سب کچھ کھائیں، ایک نارمل مقدار میں کھائیں، بہت ضرورت سے زیادہ میٹھا نہ کھائیں، ضرورت سے زیادہ جنک فوڈ نہ کھائیں، اور پھر کھا لیں تو پھر ہائیجین کا اہتمام بھی ساتھ پراپر رکھیں. ہم کہتے ہیں کہ دن میں 2 دفعہ منیمم برش ریکوائرڈ ہے تاکہ دانتوں کی ہائیجین جو ہے وہ آپٹیمم رہے. لیکن جب ہماری اس طرح کی ڈائٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہر دفعہ جب آپ کچھ میٹھا کھائیں، ہر دفعہ جب آپ کچھ اسٹکی فوڈ کھائیں جو دانتوں کے ساتھ چپک جائے تو اس کے بعد ایک دفعہ برش ضرور کریں. اس سے بہتری آئے گی. یہ پیرنٹس کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. سیکنڈ چیز ہے، ہم کہتے ہیں ریگولر وزٹس رکھیں. خاص طور پہ یہ جو عمر آتی ہے بچوں کی 10 سے 15 سال، اس میں ڈینٹل ریگولر وزٹس ضرور رکھیں تاکہ اگر کوئی اوپر نیچے معاملہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ٹائملی انٹرسپٹ کر لیں.
जी, डॉक्टर सना ने जैसे कि जोर दिया डाइट के ऊपर कि हम कैसे अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके बीमारियों से बच सकते हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा शख्स पाकिस्तान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ है। आखिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी कमी की क्या वजूहात हैं, प्लीज गाइड करते हैं। बिल्कुल, मैं ख्याल है इस पर थोड़ा सा पहले अगर मैं बात कर दूं कि विटामिन डी है क्या और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसकी कमी के, तो उसमें देखा जाएगा कि विटामिन डी से नाम से जाहिर है कि ये विटामिन है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके हड्डी, जोड़ और पट्ठों के लिए, इनकी मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसका मेन जो काम है वो बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करना है। अब जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ, उसमें ये होता है कि वो थकावट का शिकार होते हैं, मसल्स में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, फटीग्ड हैं, सोने के बाद भी सुबह फ्रेश नहीं हो रही हैं। लेडीज खास तौर पे ये कंप्लेन कर रही होती है कि नेल्स टूट रहे हैं, बाल जो है वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक एनर्जी लेवल जो होता है पेशेंट का वो बहुत ड्रॉप हुआ होता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और इसको टेस्ट करवा के उसके मुताबिक उसका जो है वो ट्रीटमेंट लें। इसकी ट्रीटमेंट में शराफत साहब दो चीज़ें आ जाती हैं कि आइदर आप अगर आपका बहुत विटामिन डी कम है तो जाहिर है कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, वरना आप कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी की मिकदार अच्छी हो। यहाँ पे आ जाते हैं जी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, चीज़, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज किया कि ताज़ा सब्जियां और फल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हमारे यहाँ बहुत पाई जाती हैं, पालक, साग, इस किस्म की चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपनी डाइट को हेल्दी रखें। फास्ट फूड एलिमेंट्स, बहुत शुगरी ड्रिंक्स, बहुत तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज करें। जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, विटामिन डी की जब बात होती है तो सनलाइट की भी बात आती है। तो हमारे मुल्क में चूंकि बहुत खूबसूरत मौसम होते हैं, 4 मौसम है इस मुल्क में, तो हम सनलाइट से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे विटामिन डी को इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे लोगों की थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन भी होती है। एक तो धूप में बैठना या बाहर जाना ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते हैं। होता असल में ये है कि आपकी जिल्द के अंदर विटामिन डी जो है वो बनता है जब धूप उसको लगती है। लेकिन हमारे यहाँ देखें जैसे वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि बहुत हम इंडोर्स बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, धूप में हम जा नहीं रहे, अगर जा रहे हैं तो डरते हैं कि जी काले हो जाएंगे, कुछ ऐसा मसला हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है जी कि आप दिन में कम से कम 10-20 मिनट्स भी धूप में ज़रूर जाएं। बहुत तेज़ धूप में नहीं, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग या शाम में जब थोड़ी हल्की धूप होती है तो आप थोड़ी देर उसमें ज़रूर बैठें। और देखें बात वही आ जाती है कि हम अपने पुराने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं। पुराने वक्तों में धूप में बैठ के माल्टे खाए जाते थे, गपशप लगती थी, वो चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो ये आपने ज़रूर इसका ख्याल करना है। आप इसी में एक डबल फंक्शन कर सकते हैं कि आप धूप में भी चले जाएं और धूप में थोड़ी सी वॉक भी कर लें, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, विटामिन डी भी बन जाएगा। जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान और मौजू मशवरा डॉक्टर साहब ने दिया। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो टेढ़े दांत के मरीज हैं या बच्चे हैं, उनको किस एज में डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए और कितना टाइम दरकार होता है दांतों को सीधा होने का जो प्रोसेस है? जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये जो एज होती है 10 साल से 15 साल, इसमें रेगुलर डेंटल विजिट्स होने चाहिए, क्योंकि दूध के दांत गिर रहे होते हैं, पक्के दांत आ रहे होते हैं, पेशेंट बच्चे की ग्रोथ पीक पर होती है। तो इस स्टेज पे जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बहुत इफेक्टिव होगा और टाइमली फिनिश भी हो जाएगा। बच्चे की स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ भी इंटरफेयर नहीं करेगा और साइकोलॉजिकली भी बच्चे पे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा ट्रीटमेंट का और ना ही उस बीमारी का। तो हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि 10 साल से 15 साल की उम्र में ट्रीटमेंट आइडियली शुरू हो जाना चाहिए। 2 से 2.5 साल का ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम तमाम मरीजों में जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 2 से 2.5 साल ही है या फर्क होता है? नहीं, फर्क होती है। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो कॉमन 90% जो बीमारियां हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो थोड़ी सी एडवांस्ड बीमारियां होती हैं उनमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, उनमें हमें ज्यादा बहुत और मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट भी इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे हमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ जाती है, कोई और चीज लगानी पड़ जाती है, तो वो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जो एडल्ट्स में ट्रीटमेंट हो रहा था, आजकल वैसे अवेयरनेस बढ़ गई है तो बड़े लोग भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन वैसे ही बढ़ जाती है क्योंकि टूथ मूवमेंट वैसे ही एक स्लो प्रोसेस है, विद एज वो और स्लो हो जाता है। अच्छा, आपने बात की अवेयरनेस की, तो कुछ पेशेंट्स की ये भी मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि ये बच्चे पैदाइशी अगर उनके दांत टेढ़े हैं या जबड़े टेढ़े हैं तो ये भी कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज ही मुमकिन नहीं। तो इस हवाले से भी प्लीज आगाही प्रोवाइड करें, गाइड कर दें कि इसमें क्या हकीकत है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। इसमें हमें पहले तो वजह समझनी चाहिए कि ये जो बीमारी पैदा हो रही है इसकी वजह क्या है।
جب ہم وجہ پتہ لگ جائے گی پھر ہمیں علاج بھی کر لیں گے. کوئی بھی دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے اس ٹائم جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل لا علاج ہے یا اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. ون فارم اور دی ادر ہم ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کو ماڈیفائی کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. کچھ بچے جو کٹے ہوئے تالو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, کٹے ہوئے لپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, وہ ایک سوشل سٹگما ماں باپ کے لیے بھی بن جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے بھی ایک زندگی بھر کی وہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے. تو ان بچوں کا ٹریٹمنٹ پیدائش کے تیسرے چوتھے دن سے شروع ہو جاتا ہے اور ان کی 20 سال کی عمر تک جاتا ہے. اس میں فیزز آف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اور ایک فیز آف ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر کچھ عرصہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, پھر ایک فیز آف ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر کچھ عرصہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. اس سے بچے کی سیلف اسٹیم بھی بہتر ہوتی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتا جاتا ہے اور ٹل دا ٹائم وہ اس ایج میں جاتا ہے جو اس کی سوشلی ایکٹیو اسٹیج ہوتی ہے, ہم کوشش کر کے اس کو ایک ایکسیپٹیبل پروفائل دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ اچھے طریقے سے کر لیں. جی ڈاکٹر سعدیہ, بچوں میں جبڑوں اور دانتوں کے ٹیڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل بھی سامنے آتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا جب صرف بزرگ افراد میں ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریاں پائی جاتی تھی, لیکن اب نوجوان افراد بچوں میں بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی بھی ریزن ہمارا لائف سٹائل ہے یا ہماری خوراک ہے؟ پلیز گائیڈ کرتے ہیں. بالکل, آئی تھنک اس میں لائف سٹائل کا بھی عمل دخل ہے, خوراک کا بھی عمل دخل ہے, اور جیسے میں بات کر رہی تھی وائٹامن ڈی اور کیلشیم, یہ ساری چیزوں کی جو کمبینیشن ہے چھوٹے بچوں میں یا ینگ لوگوں میں, جوان لوگوں میں پرابلمس کر رہے ہیں. جو مین مسائل میں ان لوگوں میں دیکھ رہی ہوں, جیسے چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہے, ٹانگوں میں درد کی وہ کمپلین کرتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیتھ گرو نہیں ہو رہے, تو یہاں پہ کیلشیم وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ آ جاتی ہے. اور بات بھی آ جاتی ہے کہ بچے زیادہ جنک فوڈ اور چاکلیٹ اور چیزیں بازار کے کھانے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ہیلدی چیزوں کو وہ نہیں یوز کر رہے ہیں. جہاں تک میں ینگ لوگوں کی بات کروں گی, اس میں سر فہرست دیکھی جانے والی بیماری جو ہے وہ گردن کی درد اور کمر کی درد ہے. خاص طور پہ ابھی جیسے موسم چینج ہوا ہے, سردی میں اضافہ ہوا ہے, کافی پیشنٹس اس مسئلے کے ساتھ آ رہے ہیں. جی, اکثر موسم سرما میں ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے. خاص طور پر ینگ لوگ بھی جب صبح مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ان کے بیک کے جو مسل ہیں یا گردن کے مسل ہیں وہ اسٹیف ہوتے ہیں اور ان کو 30 to 45 منٹس لگتے ہیں نارمل ہونے میں. یہ کیا بیماری ہے؟ کیا ہم سب ایز اے یوتھ بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں خوراک کی وجہ سے یا ایکسرسائز کی کمی ہے؟ دونوں چیزیں, رافت صاحب کی خوراک بھی ہم صحیح نہیں لے رہے اور ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں بات کری تھی کہ کامن طور پہ دیکھا جا رہا ہے گردن اور کمر کے جو مسائل ہیں ینگ لوگوں میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کا جو مین اس کی جو جڑ ہے وہ یہ کہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے, وہ آپ کی باڈی کا ویٹ نہیں اٹھا رہی, اور اس کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے مسلز ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہو گئے ہیں. تو اس کا بڑا بہترین اور سمپل سے سولوشن کی ہم بات کرتے جائیں کہ پلیز اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ہم دھوپ میں نہیں جاتے یا باہر نہیں جاتے, آپ اگر ورکنگ ہیں, لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ چہل قدمی اور ورزش جو ہے اس کو ضرور کریں. یہاں پہ ویٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے شرافت صاحب کے, اس کے بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, آپ کی ہڈیوں کے اوپر پریشر زیادہ آ رہا ہے, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو مسکولر پین آ سکتی ہے. جی, اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں, یورک ایسڈ. جب بھی ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل سامنے آتے ہیں تو فوراً سے ہماری عام پبلک کے مائنڈ میں یورک ایسڈ آ جاتا ہے اور وہ بنا سوچے سمجھے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرانے چلے جاتے ہیں. کیا تمام مسائل کی وجہ صرف یورک ایسڈ ہے؟ یہ کیا بیماری ہے, اس پہ بھی پلیز گائیڈ کرتے ہیں. بالکل, میں رومٹولوجسٹ ہوں اور ڈیل کرتی ہوں ایسی بیماریوں سے جو ہڈیاں, جوڑ اور مسلس کے حوالے سے ہوتی ہیں. کامن دیکھی جانے والی بیماری پاکستان میں آرتھرائٹس ہے, جس میں مختلف جوڑوں کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے. اب جیسے آپ نے یورک ایسڈ کی بات کی تو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹس کسی کویک یا حکیم یا کسی لوکل بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے جی تمہیں یورک ایسڈ ہے اور ٹیسٹ کراؤ اور دوائیاں کھاؤ, اور انفارچونیٹلی ایسے کیسز بھی میں نے دیکھی ہیں جو یورک ایسڈ کی دوائیاں کھانے سے اپنے گردے یا اپنا جگر خراب کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہاں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہر جوڑ کی بیماری یورک ایسڈ نہیں ہوتی ہے. یورک ایسڈ ایک علیحدہ سے بیماری ہے جس میں آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ کے لیولز بڑھ جاتے ہیں. اس کی 2 ریزنز ہوتی ہیں کہ یا تو آپ ایسی ڈائٹس کھا رہے ہیں جس میں پروٹینز یا پیورینز جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں, مثال کے طور پہ گوشت ہے یا دانے ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم سے یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا, آپ کی کڈنی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا بڑا کامن سا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ شدید سوجن, ریڈنس, پین اور بہت تکلیف کے ساتھ اٹیک کی فارم میں یہ آتا ہے, اور بالکل پیشنٹ رات کو نارمل سوئے گا اور صبح ایک دم وہ تکلیف کے ساتھ اٹھے گا, اس کا پاؤں کافی سوجا ہوگا. یہ ایک بڑا ٹپیکل سا اس کا فیچر ہے.
تو پلیز اگین میرا مشورہ لوگوں کو یہی ہوگا کہ آپ کو جوڑوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو خود سے نہ تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرائیں، نہ یورک ایسڈ کی دوائی لیں. آپ پلیز ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر اپنی تشخیص کرا کے اس کا علاج شروع کرائیں. جی بالکل ناظرین، ڈاکٹر صاحبان سے ابھی ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی آج کے پروگرام میں ہم گائیڈ کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنی پبلک کو، ویورز کو، کہ کیسے آپ ڈفرینٹ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو آگاہی کی کمی ہے اس حوالے سے ہم اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اور معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنی صحت کو، اپنی اورل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ثنا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹیڑھے دانتوں کے مریض ہیں، خاص طور پہ جو بچے ہیں، ٹیڑھے دانتوں کا بچوں پر اور بڑوں پر کیا سائیکولوجیکل اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی ظاہری اپیرنس، شکل و صورت بہتر نہیں ہوتی، ان کو مختلف قسم کے تضحیک آمیز رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسی بیماری کا. جب بھی بندے کو خود بیماری لاحق ہوتی ہے نا، اس کو ایک ٹینشن اپنے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ آپ کو بہت زیادہ اویئر کرتے ہیں کہ آپ میں یہ بیماری ہے، اور وہ آپ کو اس کا احساس بار بار دلاتے رہتے ہیں. جس کی وجہ سے اگر بچے کو دیکھ لیں تو اس کی ایک آگے لائف پڑی ہوتی ہے، اس میں ایک عجیب قسم کی نا سائیکولوجیکل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو وہ جو اس کی ڈیولپمنٹ نارمل ہونی تھی نا سائیکولوجیکل، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں ایک سیلف اسٹیم کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو یہی وہ احساس کمتری ہوتا ہے کہ میں دوسرے بچے سے یا اپنے بہن بھائیوں سے کم خوبصورت ہوں یا کم تر ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے رویے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی بھی توجہ ذرا زیادہ پیارے بچے کو زیادہ مل جاتی ہے، تو وہ آلریڈی ایک بچہ جس کو احساس کمتری ہے وہ زیادہ اس میں چلا جاتا ہے. سینس آف آپ کہہ لیں کہ احساس کمتری اس کی بڑھ جاتی ہے. ہم نے کیسے سٹینڈرڈ سیٹ کر لی کہ جن لوگوں کی ظاہری شکل و صورت بہتر ہوتی ہے ان کو ہر جگہ پریفرنس دی جاتی ہے، چاہے اسکول، کالج ہو، جاب کی جگہ ہو، یہ رشتے کی بات ہو، ہر جگہ ہم ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں. اس حوالے سے معاشرے کے ان رویوں کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ رویے تو بن گئے ہیں، تبدیلی بھی ہم نے خود لانی ہے، اور اس کے میں بھی ہماری اویئرنیس ہے اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. جو میں جو سمجھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے. ہمیں اسی کو مشعل راہ رکھ کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی ہیلتھ بھی مینٹل فزیکل دونوں بہتر رہے اور آگے جا کے وہ ایک پروڈکٹیو نوجوان بنے جس سے قوم اور ملک کا فائدہ ہو. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا خاص طور پر جو بچوں کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں بار بار، تاکہ وہ ان کی ابھی پوری لائف باقی ہوتی ہے تو ان کا جتنا جلدی علاج ممکن ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو کتنا جلدی آپ ریکمینڈ کرتی ہیں آرتھو کے پیشنٹس کو، ٹیڑھے دانتوں کے پیشنٹس کو، جن کے جبڑے ٹیڑھے ہیں، کہ فوراً سے ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں؟ کیا اس میں کوئی ایج کی لمیٹیشن ہے یا ہر ایج میں یہ علاج ممکن ہے؟ اب جیسے جیسے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بچے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ فیزز سے گزرتا ہے. سیلف اسٹیم جب اس کی بن رہی ہوتی ہے، جب ہم کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو اپنی بیماری کو نہیں وہ ٹیکل کر پاتے، ان پہ اس کے بہت زیادہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری ایک موڈیلٹی ہے ارلی ٹریٹمنٹ. وہ ہم ارلی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں 6, 7, 8 سال کی عمر میں، تاکہ اس بچے کو یہ جو سوشل پریشرز ہیں ان سے تھوڑی سی ریلیف مل جائے. اس کو کم سے کم یہ احساس ہو کہ میرا علاج ہو رہا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ اس کو ایک بہت سینس آف ریلیف ملتا ہے جس سے اس کی پڑھائی اور یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو ہم ارلی ٹریٹمنٹ بالکل کرتے ہیں، ریکمینڈیڈ بھی ہے. ویسے آئیڈیل جو آپ نے پوچھا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 10 سے 15 سال کی عمر ہے، اس میں بہترین ٹریٹمنٹ ریزلٹس آتے ہیں، شارٹیسٹ ڈیوریشن آف ٹائم میں آتے ہیں، اور بچے کے لیے بھی وہ کوپ کرنا ایزی ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیسا کہ ڈاکٹر ثنا بھی بتا رہی ہیں کہ کسی بھی بیماری کو آپ وقت پہ اگر ٹریٹ کریں گی، وقت پہ اس کو سیریس لیں تو وہ بیماری نہ صرف بہتر ہو سکتی ہے بلکہ اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہڈیوں اور جوڑوں کے حوالے سے بہت سے متھ بھی مشہور ہیں، بہت سی مسکنسیپشن بھی پائی جاتی ہیں. یعنی کہ اگر کسی ایک شخص کو کسی خاص قسم کے آئل سے بینیفٹ ہو گیا اور ڈفرینٹ قسم کے مساج کرائے جاتے ہیں، آئل انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، ہڈیوں کی بیماریوں میں ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے، کیا افادیت ہے؟ پلیز گائیڈ کر دیں. دیکھیں، یہاں پہ تو کیس خراب کرنے والی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا پہلے آرتھرائٹس کو بتاتی چلوں کہ کیا ہوتا ہے. لوگوں نے سنا بڑا ہوگا، جیسے گھٹنے میں آرتھرائٹس ہو گیا ہے یا ہاتھوں جوڑوں میں، کونی میں آرتھرائٹس
ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جوڑ بنیادی طور پہ گھس گیا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہے, اندر جو جوڑ کے اندر گودا ہے, چکنائی ہے, وہ خشک ہو رہی ہے. تو آج کل بھی آپ نے دیکھا اکثر لوگ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی گھٹنوں میں درد ہو رہی, اٹھتے بیٹھتے ہوئے. یہاں پہ بالکل میں منع کروں گی لوگوں کو کہ آئلس کا استعمال کرنا, ہلدی پٹیاں لگا کے اس جوڑ کو باندھ دینا بالکل غلط ہے. اس طرح کرنے سے آپ اپنی بیماری کو مزید خراب کر رہے ہیں. جو جوڑ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ زنگ لگا رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی جوڑ کا مسئلہ آتا ہے, پہلی چیز تو یہ کہ آپ ایک روماٹولوجسٹ جو ہڈیوں اور جوڑ کے اسپیشل میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, ناٹ سرجن, آپ ان سے رابطہ کریں. جوڑ کی ٹریٹمنٹ میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم وائٹامن ڈی پورا ہو. جب یہ چیز پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد فزیو تھراپی, یعنی کہ ایک خاص ایکسرسائز جو آپ کے جوڑ کو مختلف طرح سے حرکت کر کے اسے اسٹرینتھ کر سکیں, مضبوط کر سکیں, اس کا بہت اچھا امپورٹنٹ رول ہے. اور اگین جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کسی بھی قسم کے ٹوٹکے اور حکیم اور ہربل ان چیزوں سے پلیز آپ دور رہیں, کیونکہ اس کی ایک سمپل سی وجہ شرافت صاحب کہ جوڑ ایک ایسا اسٹرکچر ہے ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے گا وہ دوبارہ ریکور نہیں ہوگا. تو آپ نے اس کی ارلی ٹریٹمنٹ کرانی ہے, ورنہ خدا نخواستہ آپ کسی معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, اور آپ بھی یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو متھ مشہور ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے بھی اور دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی, اس حوالے سے ماؤں کے لیے کیا رول آپ ڈیفائن کرتی ہیں, کیسے گائیڈ کریں گی کہ وہ اپنے بچوں کے دانتوں کی صحت کا, اورل ہیلتھ کا بچپن سے ہی خیال رکھیں اور ان کو بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ کرے. اور اکثر ہم جو یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ وہ ڈینٹسٹ سے ڈراتے ہیں کہ جی اگر آپ نے دانت برش نہ کیے تو آپ کو ٹیکا لگانا پڑے گا. تو کیسے ہم ڈینٹسٹ کو فرینڈ بنا کے پیش کریں اپنے بچوں کو تاکہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے کوآپریٹ کریں؟ سب سے بڑی مت تو یہ ہے کہ دودھ کے دانتوں کے علاج کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے گر جانا ہے اور پکے دانتوں نے ان کی جگہ آ جانا ہے. جب وقت سے پہلے دودھ کے دانت خراب ہو کے گر جائے نا, وہ بیماری کی جڑ ہے. جو پرماننٹ دانتوں میں بیماریاں ہیں نا وہ وہاں سے جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. اس میں ماؤں کا بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا ہے کہ بس اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ماؤں کو یہ سپروائز کرنا لازمی ہے کہ جب منہ میں پہلا دانت آ جائے تو اس کی صفائی کا خیال شروع ہو جائے. جب چھوٹا بچہ ہے تو آپ کاٹن کا کپڑا لے کے گیلا کر کے اس سے ایک دو دانت جو بھی نکلے ان کو ضرور صاف کریں. پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو صفائی کی عادت ڈالیں. آج کل تو کلرفل ٹوتھ برشز آ رہے ہیں, فلیور ٹوتھ پیسٹ آ رہی ہیں, تو بچوں کو انکریج کرنے کے لیے بیسیکلی ہیں. ٹوائس اے ڈے اگر بچے کی چھوٹی عمر سے عادت پڑ جائے برش کرنے کی تو پھر اس کو ساری عمر عادت بھی رہے گی اور دانتوں میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. یہ منیمم ہے. جو بندے یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں ٹوائس اے ڈے برش کرنے کی, وہ 90% بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اور جو ٹیڑھے پن کی بیماریاں ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ جینیٹک ہیں, وہ ماں باپ کی طرف سے بھی آتی ہیں, وہ بھی کم ہو جاتی ہیں آپ کی اچھی ہائیجین پریکٹسز سے, لیکن جو ہیں ان کو پھر ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں.